अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर में खुशामदीद। ज़मान पार्क में हुई है एक अहम तरीन मुलाकात और इस मुलाकात में जनाब 3 ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और इन्हीं 3 ऑप्शंस के ऊपर इस वक्त तमाम जो अहम मुलाकात के बाद जो पीटीआई की लीडरशिप है वो सर जोड़ के बैठी है और इसके बारे में फैसला किया जाना है कि जनाब अब क्या करना है। इन 3 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन को अडॉप्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जनाब खेल एक मरतबा फिर एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और आज की रात ने बड़े बड़ों के बड़े बड़े कड़ाके निकाल देने, क्योंकि एक तरफ ये वाली मनसूबाबंदी की जा रही है, दूसरी तरफ कड़ाके निकालने का भी भरपूर तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है। और ये कड़ाके निकालने के लिए जो सामान है ये खुद इमरान खान साहब की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। अब देखना ये है कि जिन्होंने कड़ाके निकालने हैं क्या उनमें इतना तप्पड़ मौजूद है कि वो इमरान खान के कड़ाके निकाल दें, क्योंकि उन्होंने अपने कड़ाके निकलते पहने इस वक्त, तो इसमें तो कोई दो राय मुझे नज़र नहीं आती। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में बड़ी इंपॉर्टेंट, ये किस की हुई थी और कौन कौन से ऑप्शंस थे जो ज़ेरे गौर लाए। इब्तदाई तौर पर 5 ऑप्शंस ज़ेरे गौर लाए जिनमें से शॉर्टलिस्ट कर दिया गया 3 ऑप्शंस को, और अब इन 3 ऑप्शंस को अपनाने के लिए जो है वो लाहेअमल इख्तियार किया जा रहा है। वो 5 ऑप्शंस कौन से 3 ऑप्शंस रह गए और आज की रात कड़ाके क्यों निकलेंगे, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। और एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन है इस इजलास के हवाले से, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले कड़ाका निकल गया चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, और वो नहीं कहते वो पिछो फड़ गए मैंने कुटते ने पलवान कड़ाके निकल आते लक दे, इस तरह की कुछ सिचुएशन बनी है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ। क्योंकि आज उनका जो गोगा था, आज उनका जो बेटी था, जो उनका गोगा बेटी था, वो आज पेश हो गया। सर पे कपड़ा डाल के पुलिस ने उनको पेश कर दिया है जनाब रहीम यार खान की एक अदालत में। और रहीम यार खान की अदालत ने जो है वो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको पुलिस का हवाले कर दिया है, क्योंकि रहीम यार खान में भी मोहम्मद खान भट्टी साहब के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज है और उस FIR के मुताबिक रहीम यार खान में कोई शुगर मिल है। उस शुगर मिल में जनाब ने को 25 से 30 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की हुई है। वहाँ पे उनका बड़ा लंबा चौड़ा शेयर है, लेकिन ये जो शेयर है इसके हवाले से उन्होंने अपने जो गोशवारे हैं उसके अंदर इन चीज़ों का कोई अता पता नहीं बताया और ना ही किसी तरह की को मनी ट्रेल की है। इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो पैसे थे ये इल गॉटन मनी है मुबैना तौर पर, जिसको मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए इन्वेस्ट किया गया था इस शुगर मिल पे। खैर ये तो अब चीज़ें सामने आ जाएंगी कि ये सच्चा केस है झूठा केस है, उसके अंदर जो एविडेंस है वो मौजूद है या नहीं है। असल में जो कड़ाके निकालने वाली बात है वो इस वजह से ज़्यादा मज़ेदार है कि ये जो काफ़ी दिनों से ये ख़बरें चल रही थी कि जनाब मोहम्मद खान भट्टी साहब ने अपना एक इकबाली बयान जो है सेक्शन 164 का वो रिकॉर्ड करा दिया है। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले अहम तरीन इदारों ने मोहम्मद खान भट्टी साहब का एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है और वो बयान जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा और उनके जो साहबजादे हैं चौधरी मुन्नस इलाही साहब, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है। और चूँकि मोहम्मद खान भट्टी साहब का गिरफ्तारी के बाद या रुपोशी के बाद या मंजर आम पर आने के बाद ये पहला इंटरेक्शन था जहाँ पर उन्होंने कैमरों के सामने आना था, मीडिया के सामने आना था, अदालत में जाना था और अदालत में वापसी पर उनकी किसी न किसी तरीके से कोई मीडिया के साथ गुफ्तगू होनी थी। अब इस चक्कर के अंदर ख़ास तौर पर बंदोबस्त ये किया गया कि कोई मीडिया वाला मोहम्मद खान भट्टी साहब के करीब ना पहुंच सके, और इसके लिए मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप को और जो वहाँ पर जो उनके लोग थे, चाहे वो यहाँ से गए, चाहे वो बूरे वाला से गए, चाहे वो व्याड़ी से गए, उन तमाम लोगों को ख़ास तौर पर इस बात की हिदायत की गई कि आते वक्त पुलिस उनके इर्द गिर्द होगी और आपने उसके बाद घेरा बना लेना, मीडिया वालों को उससे दूर रखना है ताकि मीडिया वाले उसके साथ गुफ्तगू ना कर सकें, अदालत के अंदर जाते हुए भी और अदालत से बाहर आते हुए भी। और ये वजह है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब से मीडिया वालों ने बेशुमार सवालात करने की कोशिश की, लेकिन इर्द गिर्द जो हजूम था उन्होंने माहौल इस तरह का बना दिया कि ना मोहम्मद खान भट्टी साहब जो है वो सवाल ले सके और ना ही सवालों के जवाब दे सके। और इस वक्त मोहम्मद खान भट्टी साहब के लिए सवालों का जवाब देने की बजाय वो अपने आप को ज़रा थोड़ा सा न्यूट्रल रखना या अपने आप को थोड़ा सा दाएं में रखना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो इजहार किया गया है उनके साथ वो यही है कि यार मुश्किल दिन आ गए ना, तू ज़रा कट ले, क्योंकि उनको इस बात का इल्म है कि जनाब मोहम्मद खान भट्टी साहब की तरफ
سے جو جو باتیں کی گئی ہیں ان کے نتیجے میں آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں یہ کام ہونا ہی ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی ان کے ساتھ ہی کسی نہ کسی عدالت میں پیش ہوتے ہی رہنا ہے۔ اب جہاں تک پیشیوں کا معاملہ ہے تو یہ اس وقت سیزن چل رہا ہے پیشیوں کا۔ عمران خان صاحب بھی پیش ہونا ہے انہوں نے، اور یہ والا کام بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بلکہ خطرناک سچویشن اختیار کر گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے 2 اعتراضات لگا کے درخواست کو واپس کر دیا گیا، اور اب جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک دوبارہ اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں نہیں دائر کی گئی۔ عمران خان صاحب کے وکلاء نے اسی سیشن عدالت میں جہاں سے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے وہاں پر ایک دوبارہ درخواست دائر کی، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو آپ نے پہلے وارنٹس جاری کیے ہیں ان وارنٹس کو آپ جو ہے منسوخ کر دیں اور عمران خان صاحب کو انٹرم بیل دے دیں، جس پر جو جج صاحب تھے انہوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور ان کا جج ظفر اقبال صاحب نے جو عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری تھے ان کو برقرار رکھے، اور اس آرڈر میں بھی عمران خان صاحب کو واضح حکم دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ نے کل پیش ہونا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا کیونکہ اب عمران خان صاحب نے پیش ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہوگی کہ اگر لاہور ہائی کورٹ میں ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو وہ کسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ چلے جائیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج شام کو یا کل صبح وہاں پر جلد از جلد وہاں پر یہ درخواست دائر کر کے عمران خان صاحب کی عدم موجودگی میں ہی ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ان کو ریلیف مل جائے اور عدالت کے سامنے عمران خان صاحب پیش نہ ہوں۔ لیکن اگر ریلیف نہیں ملتا، جس طریقے سے آج یہ درخواست کو مسترد کیا گیا ہے اور اپنے سابقہ فیصلے کو بحال رکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب نے ہر حالت میں وہاں پر پیش ہونا ہے۔ جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے اپنے چیف آف سٹاف شبلی فراز کے ذریعے کہ جناب جو لیگل جو قانونی جو تمام راستے ہیں ان کو اپنایا جائے گا، تو ان کے عدالت کے سامنے پیش ہونا اور وہاں پر فرد جرم کے کاغذات کو وصول کرنا، یہ بھی ایک قانونی راستہ ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کل صبح 9 بجے عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عمران خان صاحب کو یہاں سے ایک مرتبہ پھر گرفتار کر کے، اگر ان کے وارنٹ گرفتاری معطل نہیں ہوتے تو پھر ان کو یہاں سے ایک مرتبہ پھر گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، یا یہاں پر پرانی طرح جس طرح کل ہوا تھا ڈھول دھماکہ ہوگا، پولیس آئے گی، کارکنان آئیں گے، ایک دوسرے کے سامنے نعرہ بازی ہوگی، پولیس اس کے بعد اپنے گھر چلی جائے گی، عمران خان صاحب بستر کے نیچے سے دوبارہ باہر نکل آئیں گے اور آگے کہیں گے کہ دیکھو میں کتنا دلیر ہوں، میں نے گرفتاری نہیں دینی، اور گرفتاری نہ دینے کی ویسے بائی دی وے عمران خان صاحب نے وجہ بتا دی، انہوں نے کہا جناب میں گرفتاری کیوں دوں، میں کیوں پیش ہوں عدالت کے سامنے؟ انہوں نے جو کچھ شہباز گل کے ساتھ کیا ہے، جو کچھ انہوں نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہے، میں کیوں کہوں، میرے ساتھ بھی انہوں نے ایسے ہی کرنا ہے تو میں کیوں دوں گرفتاری؟ اصل میں ان کو اس کا مطلب یہ ہے گرفتاری کا خوف نہیں ہے ان کو، بقول چونکہ کل انہوں نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب ڈرٹی ہیری کو شوق ہے ویڈیوز بنانے کا، تو ان کا یہ خیال ہے کہ میری بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ نہ ہو جائے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جس طریقے سے الزام لگاتے رہے ہیں اعظم سواتی پر اور شہباز گل پر کہ جناب ننگا کر کے تشدد کیا، پھر وہ آئیں گے اور پھر آ کے جب وہ ضمانت ہوگی پھر وہ یہ کہیں گے کہ جناب مجھے بھی ننگا کیا، مجھے بھی الٹا لٹکایا، میرے پہ بھی تشدد کیا، میری بھی فلمیں بنائیں، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے کم از کم اس بات کا اظہار نہ کرے۔ وہ جو جاوید جس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی، کل جو خطاب کیا وہاں پہ اس کو کتے سے تشبیہ دے دی کہ جس طرح کتے کو زنجیریں ڈالی جاتی ہیں اس طریقے سے جاوید کو زنجیریں ڈال کے 3 دن تک چارپائی سے باندھا گیا۔ اب جس بندے کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس نے کس کو کس چیز سے تشبیہ دینی ہے تو ان کے ساتھ ہی یہی سچویشن نکلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کو آج شام تک یا کل صبح ہر حال میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لینا ہے ریلیف یا لاہور ہائی کورٹ سے لینا ہے ریلیف۔ اگر دونوں عدالتوں میں سے کسی جگہ پر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر عمران خان صاحب جائیں گے اسلام آباد، چاہے وہ خود جائیں چاہے ان کو لے کے جایا جائے، اور کل سے یعنی 7، 8 اور 9 یہ 3 دن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ 7 مارچ کو
جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز خٹک صاحب کو 8 تاریخ کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے، فواد چودھری کو 9 مارچ کو طلب کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو نیب نے. لہٰذا عمران خان صاحب کے وہاں پر اسلام آباد پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اگلے 4 دن وہ ادھر ہی قیام کریں گے. اور نیب کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، وہاں پہ بندہ انٹرویو دینے جاتا ہو بالندے نے. جس طریقے سے شہباز شریف ہیں، جس طریقے سے مفتاح اسماعیل ہیں، یہ سارے وہاں پر سوالوں کے جواب دینے گئے تھے تو اگلا نے پھڑ کے بالیا. ان کو آشیانہ کیس میں شہباز شریف کو بلایا اور صاف پانی میں پکڑ کے اندر کر دیا. اس قسم کے تو کام ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، لیکن اب ان کو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کرتی ہیں، کیونکہ ان کو خیال ہے کہ کوئی ویڈیو بن جائے گی. اب اس ساری سچویشن میں اس زمان پارک میں ایک اہم ملاقات ہوئی اور اس کے لیے خصوصی طور پر عارف علوی صاحب جو اس وقت صدر پاکستان کا عہدہ رکھتے ہیں وہ آتے ہیں اسلام آباد سے اور یہاں پر آ کر عمران خان صاحب کے ساتھ خصوصی طور پر ملاقات کرتے ہیں. اور اس ملاقات میں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے، یعنی جو عمران خان صاحب کی اس وقت اولین خواہش ہے کہ جناب پالش بھی ہے، برش بھی ہے، کپڑا بھی رکھا ہوا ہے، صرف بوٹ چاہیے اس کو چمکانے کے لیے. یعنی ملاقات کی خواہش ہے چیف آف آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسرا ہلکا سا جو چسکا لگایا ہے وہ ہے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جناب عارف علوی صاحب چونکہ سپریم کمانڈر ہیں دستور کے تحت، لہٰذا وہ ایک مرتبہ پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور عمران خان صاحب کا رابطہ کرائیں کسی نہ کسی طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ. دوسرا معاملہ ہے جو اس وقت سچویشن ہے انتخابات کی. میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں چاہتے. عارف علوی صاحب کو ایک مرتبہ پھر اس بارے میں جو ان کا ایک تجویز ہے کہ جناب ایک مرتبہ الیکشنز ایک ہی ساتھ الیکشن کرائے جائیں، اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی یہی بات آئی ہے. اس ملاقات کے اندر ایک ہی ساتھ پورے ملک میں الیکشنز کرانے کے لیے صدر کے آفس کو ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے رابطہ کر کے ان کو اس بارے میں قائل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. دوسرا معاملہ آ گیا. جو اس وقت تیسرا معاملہ چل رہا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی عدالتی لڑائی. عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے ساتھ تو معاملات رکھتے ہیں یس، لیکن اس کے نیچے جو بھی عدالتیں ہیں، سیشن ہو گئی، سول ہو گئی، جناب جوڈیشل مجسٹریٹ ہو گئی، عمران خان صاحب کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ، اور یہ تاثر غلط بھی نہیں ہے، کہ عمران خان صاحب عدالتوں کا احترام نہیں کرتے اور عدالتوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. بلکہ ثاقب نثار صاحب کا جو ایک انٹرویو چل رہا ہے اس وقت جو انہوں نے دیا تھا عادل شاہ زیب صاحب کو ڈان نیوز میں، تو اس کے اندر بھی ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب جو کل کے لاڈلے تھے، جو جن کے ناز اٹھائے جاتے تھے، آج وہ عدالتوں پر تنقید کر رہے ہیں. بظاہر یہ بات انہوں نے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کی ہے، لیکن یہ بات یہاں پر بھی مکمل صادق آتی ہے. بلکہ اگر اب اس انٹرویو کا ذکر میں نے کر ہی دیا ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ثاقب نثار صاحب نے بھی جو حفاظتی اپنا جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے ہیں، کیونکہ کافی دن سے یہ خبر گردش میں تھی کہ جناب ثاقب صاحب کی اور جنرل فیض حمید صاحب کی کوئی ملاقاتوں کے حوالے سے کچھ ثبوت ہیں جو ہاتھ لگ گئے ہیں اور وہ ثبوت بہت جلد سامنے آئیں گے. میں نے بھی آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی. اب انہوں نے اپنے لیے حفاظتی بندوبست کے طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے جناب کہ میرا جو ہے نا واٹس ایپ وہ ہیک ہو گیا ہے. اب یہ ہیک ہونے کے بعد میرا جو ڈیٹا ہے وہ ہیکر کے ہاتھ میں لگ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ کوئی بھی چیز بنا کے مارکیٹ میں لے کے آ سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اور لیکن اس بات کا اظہار کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑا دلچسپ انکشاف کر دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا جناب میں نے عمران خان کو مکمل صادق اور امین نہیں کہا. بھئی اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو بندہ صادق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا تو امین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا سچا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جھوٹا ہوتا ہے تو جھوٹا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ آدھا صادق ہے، آدھا امین ہے، آدھا سچا ہے، آدھا جھوٹا ہے، آدھا ایماندار ہے، آدھا بے ایمان ہے. یہ کون سا پیمانہ ہے؟ یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے نا. سچ جھوٹ کو جانچنے کا صادق اور امین یا صداقت اور امانت کا جب سرٹیفکیٹ دیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے سامنے جو سوال رکھے گئے میں نے ان سوالوں کی بنیاد پر ان کو صادق اور امین دیا، میں نے ان کو مکمل طور پر صادق اور امین قرار نہیں دیا. خیر
جو آپشنز ہیں اس پر واپس آتے ہیں. ایک تو یہ آ گئی جناب عدالتی لڑائی, اور اس عدالتی لڑائی سے کیسے نکلنا ہے. چوتھا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ موجودہ حکومت کو اگر وہ بات چیت پر آمادہ نہیں ہوتی, عمران خان صاحب کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر نہیں آتی, تو پھر موجودہ حکومت کو کس طرح ٹف ٹائم دینا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اندر سے, جس طرح ANP کا ایک انٹرویو میں ان کے ایک سینیٹر کا بیان آیا کہ جناب ہم نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم جو ہے حکومتی اتحاد سے باہر نکلنے ہیں, ایک سیٹ ہے ANP کی. پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول صاحب نے یہ کہا گیا کہ جناب اگر یہ جو سیلاب زدگان کے لیے جو فنڈز کا اعلان کیا گیا تھا وہ ہمیں نہ ملے تو ہم آپ اپنی وزارتیں اپنے پاس رکھیں. تو عمران خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اسمبلی میں واپس چلے جاتے ہیں, جس طریقے سے اسد عمر, علی نواز اعوان وغیرہ یہ چلے جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں موجودہ حکومت کے لیے ہم کچھ مشکلات کریٹ کر سکتے ہیں. اور ایسی سچویشن میں اگر عارف علوی صاحب اعتماد کا ووٹ کا دوبارہ کہہ دیں شہباز شریف کو, تو پھر یہ گیم چینجنگ ہو سکتی ہے, ہمارے لیے کچھ گنجائش حاصل ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر ہم کچھ مینوپولیشن کر سکتے ہیں. اب یہ والے جو آپشنز تھے یہ زیر غور آئے ہیں, اور اس میں سے سب سے امپورٹنٹ ہے عدالتوں والا معاملہ, اور عدالتوں میں عمران خان صاحب کیوں پیش نہیں ہو رہے, وہاں پر کیا وجوہات ہیں, عمران خان صاحب گرفتاری سے کیوں ڈر رہے ہیں, وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی. حکومت کا آپشن آ گیا ووٹ آف کانفیڈنس کا, اور اس کے ساتھ ساتھ عاصم منیر صاحب کے ساتھ ایک مرتبہ پھر رابطے کی کوشش, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی کوشش, یا کسی نہ کسی طریقے سے پیغامات کا تبادلہ, فون پہ بات, تاکہ کوئی عمران خان صاحب اگر ان کو قائل کر سکے تو ان کے ساتھ ملاقات ہو. یہ ہے وہ ایجنڈا جس پر بات ہونی ہے. لیکن اس کے سے پہلے آج کی رات اور کل کی صبح عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ہے, کیونکہ اگر عمران خان صاحب پیش نہ ہوئے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ واقعتاً رانا ثناء اللہ صاحب یا موجودہ حکومت یا اسلام آباد پولیس ترو کے لے کے جاندی یا نہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.